अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों की राइटर सैम आसिफ। जुनैरा बलोच के पेपर्स की वजह से कुछ दिन की वॉइस ओवर मैं खुद करूंगी। नोवेल का नाम है जाने बहराम बाय सैम आसिफ, एपिसोड नंबर 47। सब लोग मरी की माल रोड पर निकलते घूम फिर रहे थे। इन लोगों को यहाँ 3 दिन के लिए रहना था और फिर आगे सवात निकल जाना था। सब लोग मरी की माल रोड पर घूम फिर रहे थे जब आलियान जुबिया के पास आता खड़ा हुआ और पीछे से इसकी आंखों पर हाथ रखा तो जुबिया हल्का सा मुस्कुराई। आलियान हो तुम? जुबिया की बात सुनते आलियान मुस्कुराता इसके सामने आकर खड़ा हुआ। सब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? इतनी हसीन के मेरे दिल की दुनिया हिला रही है। ध्यान से कहीं जाना जुबी, आज तो लोग बेहोश करोगी। जुबिया के सवाल पर आलियान फौरन बोला तो जुबिया ने हंसते नफी में सर हिलाया और फिर आगे को बढ़ी तो आलियान भी बालों में हाथ फेरता इसके पीछे पीछे बढ़ा। अदा और सफा मॉल रोड पर फिरती शॉपिंग कर रही थी जबकि बहराम और जरखान उनके साथ चलते इन दोनों को देखने में मसरूफ थे। तभी अचानक कोई बहराम से टकराया तो बहराम ने पलट कर इसे देखा। आलियान तुम यहाँ? वो मैं देखने आया था, तुम लोग क्या ले रहे हो? हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं, यही दोनों ले रही हैं। आर्यन जो अदा के पास आ रहा था इस बात से अनजान था कि अदा और सफा के साथ साथ जरखान भी वहाँ मौजूद है। आर्यन जैसे ही अदा तक पहुंचा तो इसका कंधा बहराम के कंधे से टकराया तो बहराम आर्यन को आलियान समझते मुस्कुराते बोला। तो आर्यन ने भी आलियान बनते जवाब दिया, जिस पर जरखान मुंह बनाता बोला तो आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तभी इसे सुहेल, मरजान और जुबिया के साथ आलियान चलता नजर आया तो आर्यन इनसे नजर बचाता वहां से निकल गया, जबकि आलियान बाकी सबके पास आते खड़ा हो गया और किसी ने भी ये बात महसूस न की। आर्यन की पहली ट्राई कामयाब हो गई थी और अब वो इसी गेम को चलाते अदा को अपने साथ ले जाना चाहता था। आर्यन वहां से सीधा अपने कमरे में आ गया और फिर चंद लम्हों बाद वापसी कमरे से निकलता माल रोड पर आया जहां सब लोग घूम फिर रहे थे। आर्यन ने अपनी जगह पर खड़े होते ही अदा को ढूंढना शुरू किया जो चंद ही लम्हों में इसे मिल गई। अदा एक दुकान पर अकेली खड़ी पश्मीना की शॉल देखने में मसरूफ थी। अदा को देखते आर्यन खामोशी से अदा की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो अदा तक पहुंचता सफा और जुबिया इसके पास पहुंच गई और इसे वहां से लेती फौरन बहराम लोगों के पास चली गई जो वहां से कुछ दूर बैठे थे। अदा जैसे ही बहराम के पास पहुंची तो बहराम ने इसे इसकी दवाइयां खिलाई और फिर इसे फ्री किया तो अदा मुस्कुराती आयशा और सफा के साथ पकड़न पकड़ाई खेलने लगी, जबकि आर्यन दूर एक दरख्त के पीछे खड़ा ये सब देखता हाथ मसलता रह गया। इन सब के साथ आलियान को ना देखते आर्यन आलियान बनता फौरन इनके पास पहुंचा तो जुबिया इसके पास आती खड़ी हुई और मुस्कुराते अपना चूड़ियों वाला हाथ आगे किया। देखो आलियान कैसी हैं? अच्छी हैं। जुबिया के सवाल सुनते आर्यन गुस्से से बोला तो जुबिया हैरान हुई। क्या हुआ आलियान? नथिंग। जुबिया के फिर से सवाल करने पर आर्यन जान छुड़ाने के अंदाज में बोला तो जुबिया ने परेशानी से पहले सबको देखा, फिर खामोशी से आर्यन को आलियान समझती इसका हाथ पकड़ती इसे अपने साथ पिछले दरख्त की तरफ ले गई और फिर इसे ले जाते दरख्त के साथ पिन करते इसकी गर्दन में हाथ डाले तो आर्यन ने आईब्रो झुकाई। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों सरी बुस्सी शक्ल बनाई हुई है? क्या हमारा ऐसा मजाक है कि तुम ऐसे मेरे इतने करीब खड़ी हो? जुबिया की बात सुनते आर्यन फौरन बोला तो जुबिया हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा तो ठीक है, नहीं खड़ी होती, जाओ, मगर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? जुबिया के मुस्कुराकर बोलने पर आर्यन ने गहरा सांस लिया और फिर वो फौरन मुड़ा तो आलियान को सबके साथ खड़ा देकर वापस अपनी जगह पर खड़ा हुआ। क्या हो गया है जुबिया? जुबिया के सवाल करने और दर्द की दूसरी तरफ देखने से पहले आर्यन मुस्कुरा कर बोलता इसके मुंह को अपने हाथों के प्याले में भर गया और फिर इसे अपने सीने से लगाया तो जुबिया हैरान हुई। अच्छा वो देखो पीछे क्या है? आर्यन की बात सुनते जुबिया फौरन मुड़ी तो आर्यन भागकर दूसरे दरख्त के पीछे हुआ, जबकि जुबिया परेशानी से वापसी मुड़ी तो आर्यन को वहां से गायब देखते हैरानगी से दरख्त के पीछे से निकली। आलियान को सबके साथ खड़े मुस्कुराते बातें करता देखकर जुबिया का मुंह बना, फिर वो भी फौरन सबके पास पहुंचती आलियान को इग्नोर करती बातों में मसरूफ हुई तो चंद लम्हों बाद आलियान घूम कर इसके पास आता खड़ा हुआ। जुबी, आपके हाथों में चूड़ियां बहुत खूबसूरत लगती हैं और इनकी आवाज मुझे मदहोश कर रही है। आलियान की बात सुनते जुबिया ने गुस्से से चूड़ियां उतारते बैग में रखी तो आलियान हैरान हुआ। जुबी जान, आपके कांटे भी अच्छे लग रहे हैं। आलियान की बात सुनते जुबिया ने कांटे भी उतारे तो आलियान परेशान हुआ। जूते भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आलियान की बात सुनते जुबिया जूते उतारती घास पर ही खड़ी हो गई। वैसे कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। आलियान जिस चीज की भी तारीफ करता जुबिया फौरन उतार देती। जुबिया की हरकतें देखकर आलियान हंसी दबाते बोला,
تو زوبیا نے آلیان کو گھورا اور پھر آلیان سے دور جا کر کھڑی ہوئی تو آلیان فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے زوبی جان، مجھ سے ناراض ہو؟ جاؤ یہاں سے، بات نہ کرو مجھ سے۔ آلیان کے سوال پر زوبیا غصے سے بولی تو آلیان نے منہ بنایا۔ ہوا کیا ہے یار؟ نتھنگ، جاؤ یہاں سے ورنہ۔ آلیان کے ایک بار پھر سوال کرنے پر زوبیا جوتے کی طرف اشارہ کرتی بولی تو آلیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہی زوبیا جو 10 منٹ پہلے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اب منہ پھلائے بیٹھی تھی، بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ زوبیا کے بارے میں سوچتے آلیان نے ایک گہری سانس لی اور پھر واپسی زوبیا کے پاس آیا۔ زوبی جان، میری زندگی، میرے جگر کا ٹکڑا، کیا ہوا ہے یار؟ آلیان، جاؤ یہاں سے، جب پہلے بات ٹھیک سے نہیں کی تو اب کیوں پیار جتا رہے ہو؟ ہاں جاؤ یہاں سے، بات نہ کرو مجھ سے۔ آلیان کی بات سنتے زوبیا غصے سے بولی تو آلیان نے بنا بات کو سمجھے کان پکڑے اور اٹھک بیٹھک شروع کی۔ اچھا نہ جانے جا، سوری معاف کر دیں، ایک شرط پر کروں گی۔ کیسی شرط؟ آلیان کی بات سنتے زوبیا اتراتے بولی تو آلیان نے پریشانی سے سوال کیا۔ مجھے ریڈ ویلوٹ کیک کے ساتھ کافی پینی ہے۔ میری جان، آپ کا دیوانہ ہے نا، ابھی آپ کو پلاتا ہے، چلو۔ بات تو پوری سنو، گھوڑے پر سوار نہ ہو۔ زوبیا کی آدھی بات سنتے آلیان فوراً بولا اور اس کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھا تو زوبیا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے اس سے ہاتھ چھڑایا اور غصے سے بولی تو آلیان پریشان ہوا۔ میں کسی بھی رینڈم شخص کے ساتھ کافی پینے جاؤں گی اور تم مجھے منع نہیں کرو گے؟ منہ نہ توڑ دوں میں اس رینڈم شخص کا، آپ ناراض ہو لیں، میں کسی اور طریقے سے منا لوں گا۔ زوبیا کے مسکرا کر بولنے پر آلیان یکدم غصے سے بولا تو زوبیا نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ پھر، میں نہیں مانتی، میں ناراض ہوں اور جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ تیری تو، زوبیا اترا کر بولتی منہ بناتے مڑی اور دوسری طرف جانے لگی تو آلیان بولتے فوراً زوبیا کو کندھے پر اٹھا گیا، جبکہ زوبیا چیخ مار گئی اور پھر آلیان کی کمر پر مکوں کی برسات کی، جسے اگنور کرتے آلیان فوراً زوبیا کو لیتے کیفے کے باہر پہنچا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہم کیفے آ گئے ہیں، اب آپ کافی اور کیک کھا سکتی ہیں۔ آلیان کی بات پر زوبیا نے خاموشی سے اپنا آرڈر لکھوایا اور پھر خود ہی ریسیپشن سے لیتی مڑی اور جا کر ایک میز پر بیٹھی جہاں آلریڈی 2 لڑکے بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ زوبیا کو اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ کر ان دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے زوبیا کو دیکھا، تبھی آلیان بل پے کرتے مڑا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو سرپرائز ہوگی۔ اچھی بات ہے، یہاں پر ہو، مل کر انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا۔ آلیان کو مڑتا دیکھ کر زوبیا مسکراتے بولی تو وہ دونوں لڑکے بھی ناسمجھی سے ہنسے۔ آلیان جو زوبیا کی بات سن چکا تھا تن فن کرتا زوبیا کے پاس پہنچا اور اسے اگلی کرسی پر زبردستی کرتے خود بھی بیٹھ گیا۔ آلیان کے تاثرات دیکھ کر وہ دونوں لڑکوں نے پریشانی سے آلیان اور زوبیا کو دیکھا۔ ہائے، میں بلال ہوں اور یہ معاذ ہے اور میں تم دونوں کا بہنوئی ہوں، تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر۔ بلال کے آلیان کو بولنے پر آلیان جل بھر کر بولا تو زوبیا نے ہنسی دبائی اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ انہیں نہیں دیکھ رہی۔ کون ہے یہ دونوں؟ بلال اور معاذ ہیں، ابھی تو بتایا انہوں نے۔ آلیان کے سوال پر زوبیا فوراً بولی تو ان دونوں لڑکوں نے پریشانی سے آلیان اور زوبیا کو دیکھا۔ زوبی، آپ کیوں چاہ رہی ہیں میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں؟ اگر تم نے اپنے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مری کے ان پہاڑوں سے کود جاؤں گی۔ آلیان کی بات سنتے زوبیا فوراً بولی تو معاذ اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا، نہیں کرتا کچھ، بس میں ویسے بھی نہیں جانتا آپ کیوں ناراض ہیں، مگر میں پھر بھی منا رہا ہوں آپ کو، پلیز مان جائے۔ میں ان دونوں کو نہیں جانتی، میں جان بوجھ کر بیٹھی تھی۔ آلیان کی بات سنتے زوبیا فوراً بولی تو آلیان نے پہلے زوبیا اور پھر ان دونوں لڑکوں کو دیکھا جو مسکراتے کندھے اچکا گئے۔ زوبیا جو اپنا کیک کھا چکی تھی فوراً وہاں سے اٹھتے نکلی تو آلیان بھی فوراً اس کے پیچھے باہر آئی۔ پھر وہ دونوں مال روڈ پر ایک ساتھ پھرنے لگے۔ ادا جو بحرام کے انتظار میں کب سے کھڑی تھی آرین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ مجھے اور میرے بیبی کو بہت بھوک لگی ہے، مگر پتہ نہیں بحرام کہاں گئے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ آرین کے سوال پر ادا منہ بناتی سے آلیان سمجھتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بولی تو آرین نے منہ موڑتے پہلے اپنا غصہ کنٹرول کیا، پھر واپس ادا کی طرف دیکھتا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، میں لے چلتا ہوں، آپ بتائیں کیا کھانا ہے؟ مجھے چائنیز کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سامنے ہی ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں سے بہت اچھا چائنیز ملتا ہے، چلیں میں آپ کو کھلاتا ہوں۔ آرین کی بات سنتے ادا کچھ سوچتے بولی تو آرین نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا مسکراتی فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں ہی سامنے بنے ریسٹورینٹ
کے اندر گئے اور پھر وہاں ایک کارنر والی ٹیبل پر بیٹھے تو ویٹر نے انہیں مینیو لا کر دیا، جس پر ادا آرین کو بس دیکھتی رہی، مینیو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو آرین کچھ پریشان ہوا۔ کیا ہوا، آپ آرڈر نہیں کر رہی؟ وہ میرے لیے ہمیشہ بحرام آرڈر کرتے ہیں، کیونکہ میں جو بھی آرڈر کرتی ہوں وہ اچھا نہیں ہوتا، بحرام والا زیادہ اچھا ہوتا تو میں ان کا کھا جاتی تھی، اس لیے اب وہ ہی آرڈر کرتے ہیں۔ آرین کے سوال پر ادا معصوم سی شکل بناتے بولی تو آرین نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا اور پھر ویٹر کو آرڈر لکھوایا تو چند لمحوں بعد ان کا آرڈر آ گیا، جسے ادا اور آرین ایک ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں انجوائے کرنے لگے۔ بحرام بھائی، ادا آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی۔ بحرام جیسے ہی زرمیلا بیگم کے پاس پہنچا تو مرجان فوراً بولی، جس پر بحرام نے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا تو مرجان نے کندھے اچکاتے جواب دیا اور ایک بار پھر عائشہ کی پونی بنانے لگی تو بحرام پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا۔ تبھی سے سامنے سے ادا اور آرین آتے دکھائی دیے تو بحرام فوراً ادا کے پاس پہنچا۔ آرین جو ادا کے ساتھ چلتا آ رہا تھا اچانک بحرام کے حاضر ہونے پر اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ جانے بحرام، کہاں گئی تھی تم؟ بحرام، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی مگر آپ آئے ہی نہیں اور مجھے بھوک لگی تھی تو میں آلیان کے ساتھ کھانا کھانے چلی گئی۔ بحرام کے سوال پر ادا فوراً بولی تو بحرام نے ہاں میں سر ہلاتے آرین کو آلیان سمجھتے شکریہ ادا کیا اور پھر ادا کے گرد حصار باندھتا اسے اپنے ساتھ لیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آرین کا اس وقت دل کیا کہ وہ یہ سب بیکار گیمز چھوڑتے بحرام کو شوٹ کرتے ادا کو اپنے ساتھ پیرس لے جائے، مگر پھر آلیان کو زوبی کے ساتھ آتا دیکھ کر آرین غصے سے اپنے ہوٹل واپس لوٹ آیا۔ ہوٹل آتے ہی آرین نے ادا کو جلد ہی کڈنیپ کرنے کا سوچ لیا تھا اور پیرس کی ایک نان مسلم ڈاکٹر سے ادا کے ابورشن کی بھی بات کر لی تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ ادا اس بات کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ آرین اپنے کمرے میں آتا، کپڑے بدلتا اپنے بیڈ پر چت لیٹ گیا اور پھر ادا کے بارے میں ہی سوچتا جلد سو گیا۔ آج سب لوگ صبح سے ہی اپنے ہوٹل سے نکلے ہوئے تھے، واپس ایک دفعہ بھی نہیں گئے تھے اور پورا دن مال روڈ پر گھومنے کے بعد اب سب لوگ تھک ہار چکے تھے اور اب بس آرام کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب لوگ اب واپس اپنے ہوٹل آ گئے تھے اور کچھ دیر دائمہ کے کمرے میں بیٹھتے باتیں کرتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ روز رات کی طرح آج رات بھی آلیان زوبیا کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کو گڈ نائٹ بول رہے تھے جب اچانک زوبیا نے آگے بڑھتے آلیان کے گال پر کس کی تو آلیان وہیں سٹل ہو گیا، جبکہ زوبیا مسکراتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زوبیا کی یہ حرکت اور آلیان کا سٹل ہونا زرخان نے دیکھ لیا تھا، جو صفا کے لیے آدھی رات کو آئس کریم لینے ہوٹل سے باہر نکلا تھا اور ابھی واپس لوٹا تھا۔ زوبیا اور آلیان کو دیکھتے زرخان اپنی ہنسی دباتا آلیان کے قریب آیا، جو ابھی تک کھڑا زوبیا کے دروازے کو سٹل دیکھ رہا تھا۔ بھائی حوصلہ کرو، تمہاری ہی ہے۔ زرخان کی بات سنتے آلیان جو اپنی پوزیشن میں سٹل کھڑا تھا ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا اور پھر اس نے پریشانی سے زرخان کو دیکھا۔ تم نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ اور تو کچھ نہیں دیکھا مگر ہاں زوبی کو تمہیں کس کرتے ضرور دیکھ لیا ہے۔ آلیان کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو آلیان نے اسے گھورا۔ آلیان کی سب سے زیادہ زرخان سے بنتی تھی اور اس کی وجہ شاید دونوں کا عمر میں چھوٹا ہونا تھا۔ آلیان 28 سال کا تھا جبکہ زرخان 25 سال کا تھا، جبکہ باقی سب سہیل، بحرام، سنان 30 سال سے بڑے اور کافی میچور تھے۔ زرخان اور آلیان بھی کافی حد تک میچور تھے مگر ان تینوں کے سامنے وہ دونوں بچے ہی لگتے تھے۔ آلیان زرخان کو گھورتا فوراً آگے کو بڑھا تو زرخان نے فوراً اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ہم دونوں دوست ہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تم اتنی رات کو باہر کر کیا رہے تھے؟ صفا میڈم کو آئس کریم کھانی تھی، وہ بھی رات کے 2 بجے، بس وہی لینے گیا تھا۔ سچ شکر مل گئی آئس کریم۔ زرخان کی بات سنتے آلیان نے موضوع بدلا تو زرخان نے فوراً جواب دیا، میں تو کہتا ہوں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، شور کم نوکر زیادہ بنا کر رکھتی ہیں۔ زرخان وہ تجھے بھی مشورہ دیتا ہوں، مت کر شادی یار، عذاب کی ہوئی ہے زندگی، یہ لا دو وہ لا دو، یوں کرو یوں نہ کرو، یہ پہنو وہ نہ پہنو، ہر وقت کی چک چک لگی رہتی ہے۔ زرخان کی بات سنتے پیچھے سے آتے سب لوگوں کو دیکھتے آلیان نے کچھ کہنا چاہا، جب زرخان اس کی بات کاٹتا بولا تو زرخان کی بات سنتے صفا کا منہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ زرخان مزید کچھ بولتا صفا کا منہ کھلتا دیکھتے آلیان نے فوراً زرخان کو کندھے سے پکڑتے موڑا، اپنے سامنے صفا کو سینے پر ہاتھ باندھ
آگے کھڑا دیکھ کر زرخان کی چلتی زبان کو بریک لگی تو صفا نے بنا کچھ کہے پاس پڑا واس اٹھاتے زرخان کی طرف پھینکا تو زرخان نے جھکتے واس سے خود کو بچایا. پھر علیان کو آئس کریم کا ٹب پکڑاتے فوراً صفا کے پاس آیا. دیکھو صفا ڈارلنگ، میری بات سنو. جو سننا تھا سن لیا ہے میں نے زرخان خانزادہ، آج میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. زرخان کی بات سنتے صفا چلاتے بولی تو زرخان پریشانی سے آگے بڑھا. جب پاس پڑے دوسرے واس کو صفا نے اٹھاتے زرخان کی طرف پھینکا تو زرخان نے اس سے بھی نیچے جھکتے خود کو بچایا. مگر شاید آج صفا اسے موقع واقعی جان سے مارنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے صفا غصے سے آگے بڑھی تو سہیل نے اسے روکنا چاہا، مگر صفا کی ایک گوٹی نے سہیل کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا. زرخان بھاگ. صفا کو سہیل کی طرف دیکھتے علیان فوراً بولا تو زرخان نے دوڑ لگائی، جبکہ زرخان کو بھاگتا دیکھ کر صفا نے غصے سے پیر پٹکے. زرخان خانزادہ، آج تم باہر سو گے، خبردار جو تم میرے روم میں آئے تو چھوڑوں گی نہیں. صفا چلاتی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے زرخان نے بھی فوراً دوڑ لگا. اب بھلا وہ کہاں سوتا؟ کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر زرخان نے فوراً دروازہ بجایا تو دروازہ کھلا. اس سے پہلے کہ زرخان کچھ بولتا، صفا نے پانی کا گلاس زرخان کے منہ پر دے مارا، جس سے زرخان تقریباً پورا بھیگ گیا. زرخان کو ایسے بھیگتے دیکھ کر سب نے کہکا لگایا تو زرمینہ بیگم، روبینہ، دائمہ اور ساجدہ بیوی بھی پریشانی سے باہر نکلی. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اپنے لاڈلے کو بھیگا ہوا دیکھ کر زرمینہ بیگم نے پریشانی سے سوال کیا تو بہرام نے فوراً زرمینہ بیگم کو سٹوری سنائی، جس پر زرمینہ بیگم کے ساتھ ساتھ باقی آئی خواتین نے بھی ہنسی دبائی. تو زرخان کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے کی ایکٹنگ کرتا زرمینہ بیگم کے پاس پہنچا. مما یہ دیکھیں، صفا نے مجھے گیلا کر دیا. تو بیٹا پہلے اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی تھی. زرخان کی بات سنتے دائمہ اپنی ہنسی دباتی بولی تو زرخان کا رخ دائمہ کی طرف ہوا اور پھر وہ چلتا دائمہ کے پاس پہنچا. دائمہ، میری اس ڈائن سے شادی ہو گئی ہے، ہر بات میں کچھ بھی اٹھا کر میرے سر میں مار دیتی ہے. زرخان دائمہ کے گرد حصار باندھتا روتا بولا تو دائمہ نے اس کے سر پر پیار کیا. تبھی زوبیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی. کیا ہو گیا ہے گائز، اتنی رات کو کیوں شور مچایا ہوا؟ زوبیہ کے سوال سنتے ادا نے زوبیہ کو ساری بات سنائی تو زوبیہ نے منہ بنایا. او ہو، چلو کوئی بات نہیں زار، تم میرے ساتھ سو جاؤ. ہرگز نہیں، آپ کے ساتھ سونے سے بہتر ہے میں یہاں باہر کوریڈور میں سو جاؤں. کیوں؟ کیونکہ آپ سے ہمیشہ مجھے اپنی عزت کا خطرہ لگا رہتا ہے. زوبیہ کی بات سنتے زرخان فوراً چلایا تو زوبیہ نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر زرخان اپنی جیکٹ کو آگے سے اکٹھا کر کے پکڑتا بولا تو زوبیہ مسکراتی اس کے سامنے آئی. تو میں نے کہا تمہیں اتنے کیوٹ بنو، ظالم انسان، ایک رات ہی تو مانگی. صفا دیکھو، یہ آنٹی تمہارے شوہر پر میلی نظر رکھ رہی ہے، دیکھو یار تمہارے شوہر کی عزت کا سوال ہے، بچا لو پلیز. زوبیہ کی بات سنتے زرخان بھاگ کر اپنے کمرے کے آگے کھڑا ہوا اور پھر زور زور سے دروازہ بجاتا بولا تو زوبیہ ایک بار پھر اس کے ساتھ آتی کھڑی ہوئی. کوئی فائدہ نہیں زار جان، آج تو بس تم اور میں ہوں گے، کم ڈارلنگ. زوبیہ کی بات سنتے زرخان نے منہ بنایا. اس سے پہلے کہ زرخان اپنی جگہ سے ہلتا صفا نے فوراً دروازہ کھولا. میری بیوی آ گئی ہے. شٹ یار، آج پھر ہاتھ سے نکل گیا. زرخان صفا کے پیچھے ہوتا فوراً بولا تو زوبیہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے افسردگی سے کہا، جس پر صفا ہلکا سا مسکرائی. نہیں نہیں آپی، آپ لے جائیں اپنے ساتھ زار کو، اور میری طرف سے آپ کو کھلی پرمیشن ہے، آپ جو مرضی کریں. صفا کی بات سنتے جہاں باقی سب نے اپنی ہنسی دبائی وہیں زرخان نے 5 جتنا بڑا منہ کھولا. صفا تم کیا کہہ رہی ہو؟ زرخان کی بات کو صفا نے اگنور کیا تو زرخان فوراً زمین پر بیٹھتا صفا کی ٹانگوں کو چپکا. میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. زار کیا کر رہے ہو؟ میں گر جاؤں گی. نہیں، میں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر. زرخان کی بات سنتے صفا فوراً بولی تو زرخان نے ایک بار پھر جواب دیا، جبکہ زرمینہ بیگم تو بس اپنے 25 سالہ نوجوان بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے، اٹھے نہیں بھیجتی آپی کے ساتھ، پکا والا؟ ہاں پکا والا. صفا کی بات سنتے زرخان نے کنفرم کیا تو صفا نے فوراً جواب دیا، جس پر زرخان کھڑا ہوتا فوراً زوبیہ کو منہ چڑھانے لگا تو سب نے کہکا لگایا. چلو اب سو جاؤ، صبح پھر سیر کرنے جانا ہے تم لوگوں نے، آج کی تھکاوٹ اتارو گے تو کل فریش ہو کر جاؤ گے. روبینہ کی بات سنتے سب لوگ ہنستے ہاں میں سر ہلاتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے.